अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर व आफियत से होंगे और अपनी तैयारी को पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ आगे बढ़ा रहे होंगे और इस बात पर यकीन रखते हुए कि इंशाअल्लाह ताला ज़रूर कामयाब होंगे। और अगर मेहनत अच्छी आप कर रहे हैं और पूरे यकीन के साथ कर रहे हैं, दीवानगी है पढ़ाई के ताल्लुक़ से, रिज़ल्ट के ताल्लुक़ से, तो इस बात की उम्मीद जताई जा सकती है कि इंशाअल्लाह ताला रिज़ल्ट आपके हक़ में होगा, बेहतर होगा, जिसकी आप उम्मीद करते हैं, जो आपको अपेक्षा है, इंशाअल्लाह वो पूरा होगा। और दूसरी बात यह है कि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन इंशाअल्लाह ताला बहुत ही जल्द हो सकता है कि अगस्त के आखिर दिनों में, इस महीने के आखिर दिनों में इंशाअल्लाह ताला पब्लिश हो जाए और जो लोग शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं उनको नोटिफिकेशन देखने को मिले। और हम टीचर्स को जो भी यूट्यूब पे आपको आकर के पढ़ाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट अपना टाइम देते हैं, उनको जो मोटिवेशन मिलता है वो ये चाहते हैं कि धीरे धीरे करके जैसे आप आगे बढ़ें, तो वो भी चाहते हैं कि आप यकीनन आगे बढ़ें, लेकिन गवर्नमेंट की लापरवाही की वजह से ये चीज़ें जैसे आपको फेस करनी पड़ रही है उसे टीचर्स को भी फेस करनी पड़ती हैं। तो इसके लिए आपसे ज़्यादा चिंता हमें है। हम चाहते हैं कि जो नोटिफिकेशन कल आना हो वो आज ही आ जाए, और यकीन रखिए इलेक्शन सर पे है, ज़रूर नोटिफिकेशन आएगा। धैर्य बनाए रखिए, सब्र के साथ पढ़िए। अगर सब्र आपकी आदत बन जाती है, मेहनत आपकी फितरत बन जाती है, तो इंशाअल्लाह ताला कामयाबी ज़रूर मुक़द्दर बन जाएगी। ठीक है, तो हमेशा की तरह आपके ही इस चैनल पर यानी रुखसाना एकेडमी पर आपका इस्तकबाल है, हम स्वागत करते हैं। स्वागत क्या करेंगे, आप सब लोग से मैं आप सब लोगों से, जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, जो हमारे देखने वाले हैं वीडियोस को और लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, पसंद करते हैं, उन सब लोगों से, दोस्तों से मैं यही कहूँगा भाई, माज़रत चाहूँगा कि एक रेगुलर जैसे वीडियो आना चाहिए था वो नहीं आ पाता है। मेरी लापरवाही कह लीजिए, मेरी सुस्ती कह लीजिए, मेरी काहली कह लीजिए, मैं इन तमाम चीज़ों को एक्सेप्ट करता हूँ। ये सारे एलिगेशन आपके जायज़ हैं, सही हैं, जो भी इल्ज़ाम लगा दें चलेगा, चूँकि ये हमारी लापरवाही है, कोताही है, हम इसको मानते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं, और शुरू यहाँ से करेंगे कि एक मास्टर नोट्स की शक्ल में मैं आपको कुछ चीज़ें प्रोवाइड कर रहा था, फराहम कर रहा था। तो कुछ जो उर्दू के उदबा हज़रात रहे हैं, जिनका उर्दू शायरी में, उर्दू अदब में बड़ा नाम रहा है, उनका मुख्तसर हम लोगों ने जायज़ा लिया था। और आज हम लोग शुरू करेंगे राजेंद्र सिंह बेदी साहब से। आप सब लोग जानते हैं ये एक बड़े उर्दू के राइटर रहे हैं, और इनकी जो नुमाइंदगी रही है उर्दू अदब में, ज़रा इसको आप लोग मुलाहजा कीजिए। ठीक है, नाम क्या था इनका? राजेंद्र सिंह बेदी, तहसील डस्का, ज़िला सियालकोट में 1915 में पैदा हुए। कब पैदा हुए? तारीख़ विलादत याद रखेंगे, 1915 में पैदा हुए, और 1932 में ही ज़माना तालिब इल्मी में अंग्रेज़ी, उर्दू, पंजाबी में नज़्में और कहानियाँ लिखने लगे थे। 1943 में डाकखाना की मुलाजमत से मुस्ताफ़ी हो गए, यानी इस्तीफ़ा दे दिया, और 1948 में जम्मू रेडियो स्टेशन के डायरेक्टर बनाए गए। कब बनाए गए? 1948 में, यानी 1947 में हमारा मुल्क आज़ाद हुआ, उन्हीं के एक साल के बाद 1948 में जम्मू रेडियो स्टेशन जो ऑल इंडिया का हुआ करता था उस ज़माने में, उनके डायरेक्टर बनाए गए। लेकिन एक ही साल में इस्तीफ़ा देकर मुंबई चले गए, यानी 1948 में आप रेडियो स्टेशन के डायरेक्टर बनाए गए, और 1949 में आप मुस्ताफ़ी हो गए, इस्तीफ़ा दे करके कहाँ चले गए? सपनों का शहर मुंबई चले गए। ठीक है, और फिर फिल्मों के लिए लिखने लगे, यानी गीत वगैरह लिखने लगे। उनके अफसाने के 6 मजमूए शाये हुए। अब ये जो 6 नाम हैं ये आपके जहन में होना चाहिए, और आपके नोट्स जो आप बना रहे हैं ये उसमें मेंशन होना चाहिए, क्योंकि ये शॉर्ट्स में आप इनको लिखेंगे और ये आपके रिवीजन में काम आएगा। और कम वक्त में अच्छे से रिवीजन करने के लिए ज़रूरी है कि आप इस तरह से ट्रिक अपनाएं, और यही चीज़ें आपको और लोगों से मुमताज़ करती हैं, अलग करती हैं। तो दाना व दाम कब छपा भाई? ये 1965 में। गरहन ये कब छपा? 1942 में। कोक जली 1949 में। अपने दुख मुझे दे दो, ये बहुत फेमस है, ये बहुत मशहूर है, ये जो अफसाना है इनका ये बहुत मशहूर है। अपने दुख मुझे दे दो 1965 में।
اور پھر ہاتھ ہمارے قلم ہوئے 1974 میں. چونکہ یہ تو اپنے دکھ مجھے دے دو یہ تو بہت فیمس ہے، بہت مشہور ہے، ان کو لوگ تو جانتے ہی ہیں، لیکن یہ والی جو چیز ہے اس کو ذرا آپ لوگ نوٹ کیجئے گا، ہاتھ ہمارے قلم ہوئے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. 1974 میں یہ شائع ہوئی. اب مکتی بدھ 1982 میں، اور ڈراموں کے 2 مجموعے، بے جان چیزیں 1943 عیسوی میں اور 7 کھیل 1946 عیسوی میں شائع ہوئے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیزیں ہیں، ان کو آپ میں سمجھتا ہوں کہ نوٹس کرتے چلیں گے تاکہ یہ آپ کے ریویژن میں کام آئے اور آسانی کے ساتھ آپ ان چیزوں کو ریوائز کر سکیں اور دہرا سکیں. جتنی بار آپ دہرائیں گے اتنا ہی آپ کو یہ چیزیں یاد رہیں گی اور پھر آپ کنفیوژن کے شکار نہیں ہوں گے. اس بات کا خاص خیال رکھیے گا. بیدی کا مشہور ناول ایک چادر میلی سی، یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ بہت مشہور ہے، اس پر تو فلمیں بن چکی ہے. ایک چادر میلی سی 1962 عیسوی میں شائع ہوئی. بیدی صاحب نے کچھ فلمیں بھی بنائی جن میں دستک، یہ بیدی صاحب کی فلمیں ہیں جن کا نام مختصراً آپ جان لیجئے. دستک یہ کن کی لکھی ہوئی فلمیں ہیں؟ یہ بیدی صاحب کی، راجندر سنگھ بیدی صاحب کی. خاصی مشہور ہوئی. مرزا غالب، دیوداس، مدھومتی اور انورادھا میں بیدی کے مکالمے بہت مشہور ہوئے. یعنی یہ جو فلمیں ہیں مرزا غالب، دیوداس وغیرہ، اس میں بیدی کے جو مکالمے ہیں جس کو آپ ڈائیلاگ کہتے ہیں یہ بہت مشہور ہوئے. اور دیوداس کو کون نہیں جانتا صاحب؟ دیوداس ایک ایسی فلم ہر عاشق کی پہلی پسند میں سمجھتا ہوں کہ دیوداس ہی ہوگی، شاید میری تو خیر نہیں ہے. بیدی صاحب نے اپنے افسانے میں نئی کہہ لیجئے کہ تشبیہیں، جو آپ نے استعارہ تشبیہ وغیرہ پڑھا ہوگا قواعد، نہیں پڑھے ہوں گے تو انشاءاللہ میں اسی چینل پہ آپ کو پڑھاؤں گا بھی. تشبیہیں، نئے استعارے اور کنائے سے خوب کام لیا ہے. آخرکار علم و ادب کا یہ ستارہ بھی 1984 میں ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا. آپ یاد رکھیں گے 1984 ان کی تاریخ وفات ہے. چلیے اب ایک اور مشہور نام ہے سعادت حسن منٹو کا. کون نہیں جانتا منٹو صاحب کو؟ منٹو لدھیانے یعنی پنجاب میں 1912 میں پیدا ہوئے. کب پیدا ہوئے؟ 1912 میں پیدا ہوئے. ان کی ابتدائی تعلیم امرتسر میں ہوئی اور اعلیٰ تعلیم علی گڑھ میں ہوئی. کہاں ہوئی؟ علی گڑھ میں ہوئی. منٹو روسی ادب سے بہت متاثر تھے. کس سے متاثر تھے بھائی؟ یہ اسٹیٹمنٹ کے فارم میں بھی آپ سے پوچھ سکتا ہے ایگزامنر کہ روسی ادب سے کون سے ادیب متاثر تھے، تو آپ جواب کہہ دیں گے منٹو روسی ادب سے بہت متاثر تھے اور کئی روسی کہانیوں کا انہوں نے اردو میں ترجمہ بھی کیا. شروع میں وہ ترقی پسند تحریک سے وابستہ تھے جو 1936 میں شروع ہوئی تھی، آپ سب کو یاد ہوگا، اور منشی پریم چند صاحب جن کے پہلے صدر رہے، انہی کی صدارت میں لکھنؤ میں پہلا جو کانفرنس ہوا تھا ترقی پسند تحریک کی، وہ آپ سب کے ذہن میں ہونا چاہیے. اردو کے ایک ادنا سے طالب علم کے ذہن میں یہ باتیں مختصراً طور پہ ہونی چاہیے. لیکن بعد میں وہ اس سے کنارہ کش ہو گئے، نہیں الگ ہو گئے. مساوات اخبار جو امرتسر سے نکلتا تھا کچھ دنوں تک اس سے بھی وابستہ رہے. کون سا اخبار؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. مساوات اخبار کہاں سے نکلتا تھا بھائی؟ امرتسر سے نکلتا تھا. کچھ دنوں تک اس سے بھی وابستہ رہے. پھر بعد میں وہ ہفتہ روزہ اخبار مصور میں، یہ نام یاد رکھیے گا، مصور. کیسا اخبار تھا یہ؟ ہفتہ روزہ، یعنی ہفتے میں ایک بار یہ اخبار ویکلی اخبار تھا. بحیثیت مدیر کے کام کیا. پھر آل انڈیا ریڈیو سے وابستہ رہے. کچھ دنوں تک فلمی دنیا سے بھی منسلک رہے اور آزادی کے بعد وہ لاہور چلے گئے. کہاں چلے گئے؟ 1947 میں جو بٹوارہ ہوا تو پھر وہ کہاں چلے گئے؟ لاہور چلے گئے. 1948 عیسوی میں تماشا منٹو کا پہلا افسانہ تھا. یہ جو تماشا ہے یہ منٹو صاحب کا پہلا افسانہ تھا جو انہوں نے جلیانوالہ باغ کے سانحے سے متاثر ہو کر لکھا تھا. کس سے متاثر ہو کر لکھا تھا بھائی؟ 1919 میں. آپ سب کو معلوم ہوگا کہ 1919 میں جلیانوالہ باغ تاریخ کا وہ سیاہ باب ہے جو ماڈرن ہسٹری کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن آپ یاد رکھیں گے سیف الدین کچلو کا نام آپ کے ذہن میں ہوگا ہی. بہرحال وہ ایک تاریخ کا الگ چیپٹر ہے، لیکن آپ یہاں اس کو یاد رکھیے گا کہ تماشا یہ منٹو کا پہلا افسانہ تھا. کب لکھا گیا بھائی؟ 1948 میں یہ شائع ہوا. اور کس سے متاثر تھا؟ تو جلیانوالہ باغ کے سانحے سے متاثر ہو کر لکھا تھا. اور میں آپ کو ایک کہہ لیجیے کوشچن دیتا ہوں، کس نے نائٹ ہوڈ کی اپادھی واپس کر دی تھی اس گھٹنا کو دیکھنے کے بعد؟ کمنٹ میں جواب ضرور دیجیے گا.
منٹو کے افسانے کی سب سے بڑی خوبی کیا تھی بھائی؟ سب سے بڑی خوبی ان کی حقیقت نگاری ہے. کیا ہے؟ حقیقت نگاری. یعنی ان کے افسانے میں کوئی فالتو چیزیں نہیں، جو ہے وہ لکھا جائے گا. اسی لیے منٹو صاحب پر پھوہڑ پنے کا بڑا الزام لگا، اور ان کے کئی ایسے افسانے ملیں گے، کئی ایسے ان کے جو تحریریں انہوں نے لکھی ہے وہ لائق ضبط تو نہیں تھی، لیکن ضبط کی گئیں، اور ان کو لوگوں نے پبلش کرنا اچھا نہیں سمجھا. حالانکہ منٹو صاحب نے حقیقت پر مبنی باتیں کہی تھی، حالانکہ لوگ حقیقت کو بہت کم سویکار کرتے ہیں، مانتے ہیں، اس کو قبول کرتے ہیں. لیکن منٹو صاحب تو منٹو صاحب ٹھہرے، حقیقت نگاری ہے. انہوں نے ان موضوعات پر بھی لکھا جس پر لوگ لکھنے سے کتراتے تھے. اب بتائیے، ٹھنڈا گوشت، گیلی شلوار، ایسے ایسے کارہائے نمایاں انہوں نے انجام دیے ہیں. اس پہ لوگ قلم اٹھانے سے بھی ڈرتے تھے، تھراتے تھے. اور ایسے موضوع پر بے باکانہ انداز میں لکھنا اپنے آپ میں یقیناً ہمت اور داد دینے کی بات ہے. نیا قانون ٹوبا ٹیک سنگھ بہت مشہور کے علاوہ سیاہ حاشیے. کیا بھائی؟ سیاہ حاشیے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ منٹو نے سیاسی مسائل پر بھی قلم اٹھایا اور اس کا حق ادا کر دیا. افسانوں کے علاوہ منٹو نے ڈرامے بھی خوب لکھے ہیں، خاکے بھی لکھے، ادبی اور فکاہیہ مضامین بھی لکھے، اور ایک ناول بھی بنا عنوان شائع ہوا، چغت. چغت کا نام سنا آپ لوگوں نے؟ چغت. یہ چغت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بے وقوف، ہے نا؟ چغت اردو میں بولتے ہیں چغت کہیں کے. یہ اکثر مدرسوں میں آپ کو سننے کو ملتا ہوگا، چغت. شکاری عورتیں پھندنے، سرکنڈوں کے پیچھے، یزید، ٹھنڈا گوشت، ابھی میں نے بتایا تھا آپ کو. سڑک کے کنارے، دھواں، لذت سنگ. سنگ میں نے کیا ہوتا ہے بھائی؟ پتھر ہوتا ہے. لذت سنگ نام سے ہی آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کتنا بے باک قلم رہا ہوگا منٹو صاحب کا، کہ جسارت کر رہے ہیں، جرأت کر رہے ہیں ان موضوعات پر بھی لکھنے کا جو سماج کی سچائی اور حقیقت پر مبنی باتیں ہیں، لیکن لوگ لکھنے سے ڈرتے ہیں. ان کا ایک اسٹیٹمنٹ ہے جو بہت مشہور ہے اور جو مجھے بہت پسند بھی ہے، آپ کے ذہن میں بھی ہوگا شاید. انہوں نے کہا تھا کہ میرے شہر کے شریفوں کو ڈھونڈنا چاہتے ہو، طوائف کے کوٹھوں پہ چلے جاؤ، میرے شہر کے جتنے بھی شریف ہیں سب وہی ملیں گے. تو یہ ان کی جو بے باکی تھی، ان کا جو قلم تھا اور حقیقت پر مبنی تھا، وہ جو لکھتے تھے وہ یقیناً سماج کی سچائی تھی اور حق پسند انسان تھے. خالی بوتلیں، خالی ڈبے، نمرود کی خدائی، کالی شلوار. دیکھ رہے ہیں کالی شلوار، یہ منٹو کے قابل ذکر افسانوی مجموعے ہیں جس کو اردو ادب کبھی فراموش نہیں کر سکتا، انہیں نہیں کیا جا سکتا. اور آپ یہ جان لیجئے کہ آخرکار یہ ستارہ ادب بھی، یعنی اردو ادب کا یہ بیتاج بادشاہ 1955 میں ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا. اس بات کو بھی آپ لوگ ذہن نشین رکھیے گا، چونکہ ایگزام میں بسا اوقات تاریخ وفات اور تاریخ ولادت کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. ایک اور نام ہے حیات اللہ انصاری صاحب. حیات اللہ انصاری صاحب کو بھی جاننا ایک اردو ادب کے طالب علم کے لیے ضروری ہے. حیات صاحب 1911 میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے اور مدرسہ فرنگی محل سے مشرقی علوم کی سند حاصل کی. انہوں نے ایم اے کیا اور بی اے بھی کیا، اور دوران طالب علمی میں ہی قومی تحریکوں میں دلچسپی پیدا ہو گئی تھی. گاندھی جی سے بہت عقیدت تھی، اس لیے کانگریس جوائن کر لیا اور اخیر عمر تک کانگریسی ہی رہے. کیا رہے بھائی؟ آج کا کانگریس نہیں، آج کا جو پارٹی کانگریس، یہ کانگریس نہیں، کیونکہ گاندھی جی کا یہ اسٹیٹمنٹ ہے. میں آپ کو ایک جی ایس کا کوشچن کا میں آپ کو ایک تھوڑا سا تعارف کرا دیتا ہوں. یہ کوشچن پوچھتا ہے بس اوقات اسٹیٹمنٹ کی شکل میں، کون سا ایسا نیتا تھا جس نے یہ کہا تھا کہ اب کانگریس کو ختم کر دینا چاہیے؟ تو وہ کون تھے؟ گاندھی جی تھے. گاندھی جی نے کہا تھا آزادی مل چکی ہے، جس مقصد کے لیے کانگریس میں ہم لوگ شامل ہوئے تھے، اب چاہیے کہ کانگریس کو ختم کر دیا جائے. یہ انہی کا اسٹیٹمنٹ ہے، آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے گاہے بگاہے. چونکہ جی ایس ہمارا بڑا فیوریٹ رہا ہے، اس لیے ان چیزوں میں وہ باتیں، وہ چیزیں نظر آ جاتی ہے، اس لیے میں آپ کو دوہرا دیتا ہوں. اس لیے آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ ساتھ پڑھتے رہیے، ٹھیک ہے نا؟ اور انشاءاللہ اگر کہیں موقع ملا تو جی ایس کا بھی ہم ایک میراتھن کلاس لے کر آئیں گے. اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ میں جی ایس کا بھی کلاس کبھی لے کر آؤں آپ کے سامنے، تو ایک بار کمنٹ ضرور کیجیے گا. چلیے، 1937 میں ہفتہ واری اخبار ہندوستان جاری کیا. کب جاری کیا بھائی؟ ہفتہ واری اخبار 1937 میں جاری کیا. 1944، یہ بہت مزے کی بات ہے اور بہت تاریخی حیثیت سے آپ کو یہ جاننا بھی چاہیے کہ کیا کارنامہ انہوں نے انجام دیا. 1944 میں پنڈت نہرو نے لکھنؤ سے قومی آواز جاری کیا. کیا آواز جاری کیا بھائی؟ یہ کہ اخبار ہے قومی آواز، قومی تنظیم وغیرہ آپ دیکھے ہوں گے اخبار. قومی آواز جاری کیا، یہ روزنامہ تھا اور انصاری صاحب اس کے پہلے مدیر رہے.
یہ اخبار کس نے جاری کیا تھا؟ پنڈت نہرو نے. کہاں سے؟ لکھنؤ سے. کیا تھا یہ؟ روزنامہ اخبار تھا. اور اس کے پہلے مدیر کون تھے، یعنی ایڈیٹر کون تھے صاحب؟ یہ تھے حیات اللہ انصاری صاحب. 1966 اور 82 میں راجیہ سبھا کے رکن بھی رہے. کس کے بھائی؟ اپر ہاؤس یعنی راجیہ سبھا کے رکن بھی رہے. حیات اللہ انصاری صاحب اور ان کی اہلیہ نے اردو کو اس کو جائز مقام لانے کے لیے ڈاکٹر ذاکر حسین کے ساتھ ایک دستخطی مہم بھی چلائی تھی. اردو زبان کو پڑھنے والے طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ جانیں کہ اس زبان کے فروغ میں کن کن حضرات نے قربانیاں دی ہے. تو ایک بڑا نام حیات اللہ انصاری صاحب کا ہے کہ ان کی اہلیہ نے اردو کو اس کا مقام دلانے کے لیے ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب سے ایک مل کر کے دستخطی مہم بھی چلائی تھی کہ اردو کو فروغ ملے، اردو کو آگے بڑھایا جائے، اردو سے محبت کرنے والے محبین اردو آگے آئیں اور اس زبان کو جتنا ہو سکتا ہے غیروں تک پہنچائے. ان کی مٹھاس یہ صرف کسی قوم کی زبان نہیں ہے، یا آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی یہ پنڈت نہرو جیسے لوگوں کی زبان ہے، یہ منشی پریم چندر کی زبان ہے. تو ایسے کتنے لوگ مل جائیں گے جنہوں نے اس زبان سے محبت کی، لیکن آج اس زبان کے ساتھ المیہ یہ ہے کہ اس کو مسلمانوں کی زبان قرار دیا گیا. حالانکہ زبان کسی کی میراث نہیں ہوتی، زبان تو ان کی ہوتی ہے جو پڑھتے لکھتے ہیں، انہی کی زبان ہوتی ہے. خیر، آپ نے تنقیدی مضامین بھی لکھے. کیا لکھے آپ نے؟ تنقیدی مضامین بھی لکھے. اور غیر اردودہ حضرات کو اردو سکھانے کے لیے قاعدہ 10 دن میں اردو لکھا. ایک قاعدہ مطلب کہ ایک اردو قاعدہ کی کتاب انہوں نے 10 دن میں اردو لکھ دیا. کیوں لکھا بھائی؟ اس لیے لکھا تاکہ جو لوگ اردو نہیں جانتے ہیں اس کو آسانی کے ساتھ اردو کی طرف راغب کیا جائے، ان کے اندر دلچسپی پیدا کیا جائے. تو یہ تھا ان کا کارنامہ. 1952 میں لکھنؤ میں تعلیم بالغان کے لیے تعلیم گھر قائم کیا، اور آپ کا پہلا افسانوی مجموعہ انوکھی مصیبت، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیے گا. انوکھی مصیبت یہ کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ حیات اللہ انصاری صاحب کا ہے. 1939 میں شائع ہوئی. اس کے بعد بھرے بازار میں، یہ نام ہے، کیا نام ہے؟ بھرے بازار میں، شکستہ گنگورے ہے نا، اور ٹھکانہ کے عنوان سے ان کے افسانوی مجموعے. 2 ناول سمجھتے ہیں؟ ناول کا مطلب شارٹ ناول ہے نا، مصغر جس کو آپ کہتے ہیں ناول. مدار اور گھروندہ منظر عام پر آئے. معاف کیجیے گا تھوڑا سا ٹائپنگ کا ایشو ہے، اس کے لیے میں معذرت چاہوں گا. 5 جلدوں پر مشتمل لہو کے پھول، کیا بھائی؟ 5 لہو کے پھول شائع ہوا. جدیدیت کی سیر، یہ بھی کتاب ہے ان کی، کن کی؟ انصاری صاحب کی تنقیدی کتاب ہے. کیسے کتاب ہے بھائی؟ جدیدیت کی سیر کیا ہے؟ انصاری صاحب کی، یعنی حیات اللہ انصاری صاحب کی یہ تنقیدی کتاب ہے. اور بچوں کے لیے کہانیاں بھی لکھی. ظاہر سی بات ہے کہ اردو ادیب بچوں کو کیسے فراموش کر سکتا ہے، تو کہانیاں بھی لکھی جو میاں خوخو اور کالا دیو کے نام سے شائع ہوئی. میاں خوخو، یہ سوال ہے، میاں خوخو کن کی لکھی ہوئی ہے بھائی؟ یہ حیات اللہ انصاری صاحب کی ہے. اور کالا دیو یہ بھی انہی کا لکھا ہوا ہے. آخر کار علم و ادب کا یہ ستارہ بھی 1999 کو ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا. اللہ غریق رحمت کرے، جنت الفردوس میں ان کو مقام عطا فرمائے. اردو کی بیشبہ خدمت کے لیے ہم آج بھی ان کے شکر گزار ہیں. تو آج کی کلاس اتنی ہی مختصر تھی. آگے انشاءاللہ تعالی ہم لوگ ایک بڑے اردو ادیب حالی صاحب کے بارے میں پڑھیں گے، اس لیے ذرا ہمت رکھیے گا. اور میں جانتا ہوں کہ اردو ادب کا ادنا طالب علم بھی حالی صاحب کی اہمیت اور ان کی اردو ادب میں جو یوگدان ہے، ان کی جو قربانیاں ہیں، ان سے واقف ہوں گے. انشاءاللہ تعالی اگلے کلاس میں حالی صاحب اور ان کے ہم عصر اور ان کے جیسے بڑے بڑے جو ادبا ہمارے پاس اردو زبان و ادب میں ہے، ان سب کو ہم لوگ ایک ایک کر کے پڑھیں گے. ایسے ہی مختصراً پڑھتے جائیے. انشاءاللہ تعالی اسی میں سے ہم کوشچن پٹ اپ کریں گے، آپ کے لیے MCQ کی شکل میں لے کر آئیں گے، اور آپ لائیو ان کا جواب دیجیے گا. مزہ آئے گا. اور اسی طریقے سے تیاری کر ہی رہے ہیں فی الحال ہم لوگ. بس پڑھتے رہنا ہے. دیکھیے ذہنی آوارگی سے خود کو بچانا ہے. ایسے ہی کر کے دھیرے دھیرے کر کے پڑھتے رہنا ہے. جب نوٹیفیکیشن انشاءاللہ تعالی آ جائے گا، میں جان رہا ہوں کہ جب آپ کو بھی نوٹیفیکیشن کا انتظار ہے، جب آپ دیکھ لیں گے ایک بار کہ ہاں نوٹس آ چکا ہے، فلاں ڈیٹ کو ایگزام ہے، تب پھر آپ بھی خوب جان و دل لگا کر کے لگیں گے. میں جانتا ہوں چونکہ میں اس ایام سے گزر چکا ہوں، ان دنوں سے گزر چکا ہوں، تو مجھ سے بہتر کون جانے گا بھلا. تو اس لیے آپ کو بھی انتظار ہے کہ وہ دن آئے، اور انشاءاللہ وہ دن آئے گا. اور آپ محنت آپ کی جو ہے، جو آپ آج کر رہے ہیں، سب سے الگ تھلگ ہو کر کے کتنے بچے ہیں جو شہر میں رہ کر کے پڑھائی کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی وہ ضرور کامیاب ہوں گے. اور جو آپ کا انتظار ہے
جس کا آپ کو بھی ہے اور مجھے بھی ہے، اور آپ سے زیادہ مجھے ہے. مجھے اپنے بچوں کی بہت فکر ہے. خود کامیاب ہو جانا اصل کامیابی نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ آپ وہ تمام لوگ جو اردو سے محبت کرتے ہیں، اردو زبان کو لے کر کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، وہ سب لوگ کامیاب ہو. ایک سیٹ آپ کے نام انشاءاللہ ضرور بک ہو جائے. ٹھیک ہے بھائی؟ تو دیکھیے گا ٹائپنگ تھوڑا سا کہیں اس میں تھوڑا سا ایرر ہے، اس کو معاف کر دیجیے گا. ٹائپنگ ایرر ہو سکتا ہے اور یہ ممکن ہے. بہرحال انسان نسیان سے ہے، اور انسان سے خطا نہ ہو تو کس سے ہوگا. یہ جلدی بازی کی ٹائپنگ ہمارے پاس بہت پہلے کی ہوئی رکھی ہوئی تھی، اسی کو ہم نے نکالا ہے جو ہم نے اپنی تیاری کے دوران کیا تھا. بہرحال بھائی چینل کو سبسکرائب کروائیں، اپنے دوستوں سے شیئر کروائیں اور لائک بھی کروائیں. ہو سکے تو کمنٹ بھی کریں، اور انڈائریکٹلی آپ سے بات کرنے کا یہی ہمارے پاس ذریعہ ہے. جلدی ہی انشاءاللہ لائیو آنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شب بخیر. اللہ حافظ.